अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ ओ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशन क्लीन अप शुरू हो चुका है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने भी इस्तीफ़ा दे दिया। आपको पता है कि जस्टिस मोहतरम ट्रक्का वाली सरकार भी चले गए। शेख रशीद को जो है इस वक्त दौरे पड़ रहे हैं और शहबाज गिल जो है वो पागल हो चुके हैं। इमरान खान जो है वो जेल के अंदर रो पीट रहे हैं। और आज भी बहुत सारी मज़ेदार किस्म की और तड़के वाली खबरें आपके साथ शेयर करनी है। तो चलिए जनाब, क्यों टाइम वेस्ट करें, शुरू करते हैं पहली खबर से। तो जनाब, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जस्टिस एजाजुल हसन ने भी जस्टिस मुजाहिर नकवी के फौरन बाद जो है वो इस्तीफा दे दिया। अब लोग जो हैं वो शशो पंज में पड़ गए हैं। जो लोग इनको सपोर्ट करते थे उसकी तमाम जो तफसीलात हैं, आखिर ऐसी कौन सी अंदर की बात थी जिसकी वजह से जस्टिस एजाजुल हसन इस हद तक मजबूर हुए हैं, वो तो मैं आपको अंदर की खबर दूंगी। लेकिन बाकायदा तौर पे वो कहते हैं ना कि वीडियो को गरमाने से पहले मैं कुछ गर्मा गर्म चीज़ें आपको दिखाना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं आपको सुनवाना चाहती हूँ हमारे प्यारे कौमी चाचू का बयान कि वो क्या फरमा रहे हैं। डांग आपको फिरनी है इंशाल्लाह। डांग आपको फिरनी। जी तो जनाब, देखा आपने, डांग 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 आपको फिरनी है। अच्छा, अब मैं आपको ना इमरान खान साहब का उतरा हुआ चेहरा दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले जो है वो जावेद चौधरी ने इस खबर को रिपोर्ट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि कोर्ट के अंदर इमरान खान रोना शुरू हो गए थे, यहाँ तक कि उनको टिश्यू पेपर्स का सहारा लेना पड़ा। एक शख्स आया, उसने आकर उनको टिश्यू पेपर्स दिए थे। यहाँ तक उन्होंने कहा था कि जो जज साहब थे वो 10 मिनट का कहकर उठकर चले गए थे, क्योंकि जज साहब की आंखों में भी आंसू आ गए थे। और जज साहब ने कहा था कि जनाब मैं आता हूँ 10 मिनट के बाद, लेकिन वो आधे घंटे के बाद आए थे और वो इमरान खान को उनकी फैमिली के साथ छोड़कर चले गए थे। और इमरान खान अपनी बहनों के साथ बैठकर अपने नीर बहा रहे थे। वहां पे बुशरा बीबी नहीं थी, इसके बारे में थी या नहीं थी इसके बारे में उन्होंने कुछ बताया नहीं था। लेकिन मैं जनाब आली उस आंखों को, उन आंखों को इमेजिन कर सकती हूँ, क्योंकि इससे पहले इमरान खान जब जेल के अंदर गए थे और अदालत में जब वो पेश हुए थे, तो उस वक्त उनका चेहरा कैसा था वो इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है। जी तो आपने देखा कि कैसा नजर आ रहा है। और यहाँ पर मुझे ना जस्टिस बंदयाल की सासू माँ याद आ गई हैं, जो कहती थी ना, हाय रौफिया रौफिया वो क्या होगा। तो वो इमरान खान का ये चेहरा देखने के बाद और सुनने के बाद जो उनको इतलात मिली है राफिया आंटी की, सारी बात है उनकी, राफिया आंटी की और साथ में बंदयाल साहब की जो सासू माँ हैं, उनके काफ़ी लिंक्स हैं। उनको बताने वालों ने बताया कि खान साहब रो पड़े हैं, तो उन्होंने कहा हाय मेरा प्याला छोना मुना सा, हाय लो पला, हाय राफिया अब क्या होगा। तो बहरहाल इसके ऊपर जो है वो तबसरा फरमाया शेख रशीद ने। शेख रशीद जो हैं वो सदियों से, आपको पता है, प्रेडिक्शंस करते हैं और वो हमेशा कहते हैं कि मेरी जो तोते वाली फाल है वो बिल्कुल सही निकलती है। लेकिन हाफिज जी का डंडा ही ऐसा है, ऐसा गोल डंडा घूमता है कि हाफिज जी की सियासत ही किसी को समझ में नहीं आ रही। गेट नंबर 4 की पैदावार यानी कि शेख रशीद साहब से जब ये पूछा गया कि तानू पता चल रहा है कुछ की हो रहा है, तो उन्होंने क्या फरमाया, जरा सुनिए। सियासी मंजरनामा मेरी तो समझ से पाकिस्तान की सियासी पहली दफा मेरी समझ से बाहर है। और मेरा ख्याल है ये 3 दिन बड़े हैं। मैं 13 तारीख तक सियासत के बादल छट जाएंगे और सियासत। आप अंदाजा लगाइए कि पीटीआई का कोई वजीर अपनी किसी बात पे कायम रहा है। सिर्फ एक दिन की जेल काट के हाय 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 करते फिर रहे हैं। मैं आपको जरा याद करवाना चाहती हूँ माजी के दरीचों से। ये जो शहबाज गिल थे, ये कहते थे ना, मैं इस्माइल पता नहीं के दा पोतरा हाँ, ते मैं बड़ा जट हाँ, तब मेरा फलाना पिंड है। और बाद में फिर किस तरह हा हा करता ये बंदा जो है वो भाग गया। ये भी जरा आपको मैं याद दहानी करा देती हूँ, जरा देखिए। मैं गिल्लां दा पोता नागरां दा रहने वाला जट है, इस्माइल गिल दा पोतरा है। अब यकीनन आप जानना चाहेंगे और मैं आपको अंदर की खबर दूंगी, लेकिन जरा ये सुनिए कि आपको अच्छे तरीके से याद है कि तमाम यूथी भी इस वक्त बड़े परेशान हैं, क्योंकि उनकी जो वाहिद उम्मीद थे वो जस्टिस मुजाहिर नकवी थे। जस्टिस मुजाहिर नकवी के बाद जस्टिस एजाजुल एहसन थे, क्योंकि जस्टिस एजाजुल एहसन ही उनकी वो वाहिद और आखिरी उम्मीद थे। क्योंकि ठीक आज से 10 महीने के बाद जब जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिटायर हो जाना था, तो उसके बाद इन्होंने चीफ जस्टिस बनना था। और जैसा कि मैंने आपको कल के व्लॉग में बताया था कि यूथियाज के साथ आजकल जब आप बहस करते हैं तो वो ये कहते हैं कि आपको नहीं पता जस्टिस मुजाहिर नकवी और जो जनरल फैज हैं ये इसलिए रिटायर हुए हैं क्योंकि इनको खान ने हुक्म दिया था। क्योंकि खान साहब 15 जनवरी के बाद छूटने वाले हैं, खान साहब दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं। खान साहब दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे तो वो दोबारा से
آرمی چیف بنا دیں گے کس کو؟ جنرل فیض کو، اور دوبارہ سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں ان کو نکال کے یہ جو جسٹس اعجاز الاحسن سمیت جتنا بھی بندیالی ٹولہ ہے یہ سارے کے سارے واپس آ جائیں گے. مطلب وہ ایک یوزلیس بحث کرتے ہیں جس کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا. اب میں آپ کو ثاقب ناصور صاحب کا 2018 کا ایک کلپ دکھانا چاہتی ہوں جس میں ذرا غور کیجئے گا کہ ان کے ساتھ بیٹھا ہوا کون ہے؟ یہی جسٹس اعجاز الاحسن. اور محترم فرما کیا رہے ہیں کہ یہ 4-5 ایم پی ایز کو جو ہے مستعفی کرانا اور ان کو یہاں سے نکالنا یہ تو میرے ایسے بائیں ہاتھ کا کام ہے. کیا فرما رہے ہیں ثاقب ناصور صاحب اور کس طرح سے جسٹس اعجاز الاحسن جو ہیں وہ پاس بیٹھ کر اسمائل پاس کر رہے ہیں. ہیو اے لک. جب ہم نے کروایا تھا تو اس وقت ابھی یہ پرابلم نہیں تھی کہ جی بائی الیکشن نہیں ہو سکتے. اب تو بائی الیکشن نہیں ہو سکتے. تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ 4-5 ایم پی ایس کو تو میں ویسے ہی ریزائن کروا دوں گا, ٹھیک ہے جی, تاکہ الیکشن کروا دے. جب ہم نے کروایا تھا تو اس وقت ابھی یہ پرابلم نہیں تھی کہ جی بائی الیکشن نہیں ہو سکتے. اب تو بائی الیکشن نہیں ہو سکتے. تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ 4-5 ایم پی ایس کو تو میں ویسے ہی ریزائن کروا دوں گا, ٹھیک ہے جی, تاکہ. اب یہاں پر میں آپ کو ان چیف جسٹس کا رخ انور دکھانے جا رہی ہوں جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو جسٹس اعجاز الاحسن نے بننا تھا اب کیونکہ تو وہ تو مستعفی ہو کے اپنے گھر چلے گئے ہیں تو ان کی جگہ پر اب 3 سال سے زائد عرصے کے لیے جو ہمارے چیف جسٹس بنیں گے وہ ہوں گے جسٹس منصور علی شاہ صاحب. اور کتنا کھلکھلاتا اور مسکراتا ہوا چہرہ ہے. اللہ کرے کہ یہ فیصلے بھی ایسے ہی کریں جیسے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ عمران خان کے دور حکومت میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کی مسز کے خلاف کس قدر بدترین پروپیگنڈا کیا گیا. نہ صرف ان کا سوشل میڈیا ٹرائل کیا گیا بلکہ ان کی مسز کو کٹہرے کے اندر لا کر کھڑا کیا گیا. اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ یعنی کہ جنرل باجوہ اور فیض بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو پسند نہیں کرتے تھے, عمران خان بھی ان کو پسند نہیں کرتے تھے, لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے, وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. وہ ڈٹ کے کھڑے رہے کیونکہ وہ سچے تھے. اور آج آپ ان کی پوزیشن اور ان کا سٹیٹس دیکھیے. اور آج جب کرپشن کے چارجز لگے ہیں جسٹس ٹرکا والی سرکار پہ اور جسٹس اعجاز الاحسن پہ تو راتوں رات بھاگ گئے ہیں. راتوں رات انہوں نے استعفیٰ دے کے سمجھا کہ پتلی گلی سے نکل جائیں گے, لیکن شاید یہ لوگ اتنا حرام کھا چکے ہیں کہ پتلی گلی سے موٹے پیٹ کے ساتھ نکلنا اب ان کے لیے ناممکن ہو گیا ہے. مریم اورنگزیب جو ہیں انہوں نے اس کے اوپر اپنا رد عمل دیا ہے اور انہوں نے صاف طور پہ اس بات کا اندیا دیا ہے کہ اگر کوئی چیف جسٹس یا کوئی جسٹس یا کوئی جج یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے دور میں غلط فیصلے کر کے کرپشن کا پیسہ کھا کے رشوتیں کھا کر بعد میں آسانی کے ساتھ جو ہے قبل از وقت ریٹائر ہو جائے گا اور وہ یہ سمجھے گا کہ میں بچ نکلا ہوں, تو ایسا نہیں ہوگا بلکہ اس کا احتساب ہوگا. ہیو اے لک. مظاہر علی نقوی صاحب اگر ٹرک آئے اور گئے نہیں تھے تو کھڑے ہو جائیں, کہیں جی مانگو میرا حساب. نواز شریف نے کہا تھا نا کہ جو حساب جو فریولس اپلیکیشن پیناما کی ڈسٹ بن آف دا سپریم کورٹ میں چلی گئی تھی انہوں نے درخواست لکھا تھا کہ میرا حساب کرو, اگر میرے پہ الزام لگائے تو میرا حساب کرو. اور حساب دیا, احتساب کرایا, اپنی جماعت کا کرایا, اپنے خاندان کا کرایا, اپنے بچوں کا کرایا, اپنا کرایا. اور آج سرخرو ہو رہے ہیں. آج نواز شریف کے خلاف سازش کرنے والا بینچ اپنے انجام کو پہنچ رہا ہے. آج وہ سارے کردار جنہوں نے پاکستان کی عوام کے خلاف یہ سازش کی آج پوچھتے ہیں مہنگائی کیوں ہے. یہ اعجاز الاحسن اس مہنگائی کا ذمہ دار ہے. جی تو جناب آپ نے مریم اورنگزیب کی بات سنی اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اسٹیبلشمنٹ اور جو موجودہ عدلیہ ہے یعنی کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جو حکومت ہے وہ اس وقت اس بالکل ایڈونچر کے موڈ میں نہیں ہے کہ وہ ان لوگوں کو بخش دیں گے یا ان کو معاف کریں گے. پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں یہ پہلی بار ہونے جا رہا ہے کہ نہ صرف جوڈیشری کا احتساب ہو رہا ہے بلکہ ساتھ ساتھ جو اسٹیبلشمنٹ یا آرمی کے لوگ تھے جنہوں نے سہولت کاری کی تھی عمران خان کے لیے ان کا بھی احتساب ہو رہا ہے. اور ایسے میں جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں جسٹس ٹرکا والی سرکار یا جسٹس اعجاز الاحسن کہ ہم بچ جائیں گے, ایسا نہیں ہونا. ان کو باقاعدہ طور پہ نوٹسز جاری کیے جائیں گے کہ آپ پہلے اپنی کرپشن کا جواب دیجئے پھر آپ کی ریٹائرمنٹ کا ہم حساب اور کتاب لگائیں گے. اب یہاں پر میں آپ کو 2-3 متفرق خبریں دوں گی اور پھر میں آپ سے پوچھوں گی کہ آپ کس والی خبر کے ساتھ جو ہے وہ ایگری کرتے ہیں. سب سے پہلے آپ میری والی خبر سن لیجئے جو میرے سورسز ہیں. میرے سورسز یہ ہیں کہ جسٹس ٹرکا والی سرکار کے بارے میں تو جو کرپشن چارجز تھے اور جس طرح سے انہوں نے جو کرپشنز
کی تھیں. میں نے جو اس سے پہلے والا پریویس ویڈیو لگایا تھا جو کہ اس وقت تھمبنیل آپ کو نظر آ رہا ہے. تو جناب اگر آپ نے یہ ویڈیو نہیں دیکھا تو سمجھے آپ نے کچھ نہیں دیکھا. اس میں نے جسٹس ٹرکا والی سرکار کی تمام کرپشنز کے ثبوت جو ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھے تھے. اب ایسے میں میری اطلاعات یہ ہیں کہ سیکریٹلی خفیہ طور پہ جو جسٹس اعجاز الاحسن ہے وہ فوری طور پہ کیوں انہوں نے استعفیٰ دیا ہے. آخر راتوں رات ان کو ایسا کون سا کیڑا کاٹا, ان کو کون سی بھیڑ نے کاٹا کہ ان کو یہ لگا کہ بس مجھے یہاں سے بھاگ جانا چاہیے, مجھے استعفیٰ دے دینا چاہیے. انہوں نے کیوں نہیں ٹکر لینے کا سوچا, انہوں نے کیوں نہیں سٹینڈ لینے کو سوچا. اس کے پیچھے یہ تو سب کو سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی نہ کوئی کرپشن ضرور ہے. لیکن میں آپ کو بتاتی ہوں میری جو ذاتی رائے ہے یا جو آپ سمجھ لیں کہ میری اسیسمنٹ ہے یا سمجھ لیں میری خبر ہے, وہ یہ ہے کہ جو وہ سب کے باپ ہوتے ہیں نا, یعنی کہ جو مارخور ہوتے ہیں, انہوں نے جسٹس اعجاز الاحسن کے سامنے جو ہے ان کے وہ کالے کرتوت رکھے اور رکھنے کے بعد انہوں نے کہا ہاں جی سرکار ہن ایدے اتے تہاڈا احتساب کریے یا خاموشی نال کیں ہو گئے. تو وہ فوری طور پہ جو ہیں وہ کیں ہو گئے کیونکہ انہوں نے وہ جو چیزیں اپنی دیکھی نا, ان کو سمجھ آ گئی کہ میرا تابناک مستقبل کیا ہونے جا رہا ہے. انہوں نے کہا اس سے پہلے کہ میں تابناک مستقبل کا سامنا کروں میں فوراً یہاں سے بھاگ نکلتا ہوں. اب میں دوسری خبر آپ کو بتاتی ہوں. دوسری خبر کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ جسٹس اعجاز الاحسن جو ہیں انہوں نے استعفیٰ اس لیے دیا ہے کہ جسٹس اعجاز الاحسن کے خلاف جو ہیں انہی خطوط پر مبینہ شکایات ان کو موصول ہوئی تھی جو جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف تھیں, اور کچھ نہ کچھ تحقیقات بھی مبینہ طور پہ ہو چکی تھیں جس میں ٹھوس شواہد بھی سامنے آ چکے تھے اور یہ پتہ چل چکا تھا کہ مظاہر نقوی صاحب کے خلاف جو شواہد ہیں وہ بالکل صحیح اور جنون ہیں. عین ممکن تھا کہ جسٹس اعجاز الاحسن کے خلاف بھی فوری طور پہ کارروائی شروع کی جاتی, اور اس سے پہلے کہ وہ کارروائی شروع ہوتی انہوں نے فوری طور پہ استعفیٰ دینا اور استعفیٰ دے کر بھاگنا جو ہے وہ زیادہ مناسب سمجھا. جسٹس اعجاز الاحسن کے جو صاحبزادے ہیں جو ہارورڈ میں پڑھ رہے ہیں, ان کی سیمسٹر کی فیس $1.5 جو ہے وہ ادا کی جا رہی تھی. جسٹس اعجاز الاحسن کے بیٹے کی $1.5 ماہانہ فیس کون ادا کر رہا ہے؟ اور ایک اور خبر یہ بھی تھی کہ ممکنہ طور پر نواز شریف بھی غالباً جسٹس اعجاز الاحسن سے متعلق اپنے جلسے میں کچھ بڑا انکشاف کرنے کا ارادہ رکھتے تھے, کیونکہ جو نواز شریف واپس آئے ہیں وہ ایسے ہی واپس نہیں آئے ہیں, وہ پہلے ہی تمام چیزوں کو ڈن کر کے آئے ہیں کہ جب تک ان کرداروں کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جائے گا میں نہیں چھوڑوں گا. آپ کو یاد ہوگا بہت سارے لوگوں نے نواز شریف کے اوپر یہ تنقید کی تھی کہ جس دن وہ آئے تھے انہوں نے اعلان کیا تھا میں نے سب کو معاف کر دیا ہے, تو پھر بعد میں وہ ان لوگوں کا نام بھی لیتے رہے. آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے 5-6 مہینے پہلے جب میں استور میں تھی تو جب نواز شریف ابھی آنے والے تھے پاکستان, تو آنے سے پہلے ہی نواز شریف نے یہ بار بار کہنا شروع کر دیا تھا کہ میں ان 4-5 ججز کو بھی نہیں احتساب کے کٹہرے میں کھڑا کروں گا, میں ان کو نہیں چھوڑوں گا. اس وقت بھی لوگ کہتے تھے کہ یہ کیسے ہوگا, اور آپ کے سامنے ہے کہ کیسے جنرل باجوہ, کیسے جنرل فیض ریٹائر ہو گئے, کیسے جو ہیں وہ 1-2 اور لوگ بھی اس وقت ریٹائر ہوئے تھے, اور پھر کیسے جو ہیں اب یہ 2 ججز جو ہیں انہوں نے بھی اپنا جو استعفیٰ ہے وہ جمع کروایا. یعنی کہ نواز شریف کی کہی ہوئی ایک ایک بات جو ہے وہ سچ ثابت ہو رہی ہے. بات ابھی یہاں پہ رکی نہیں ہے, بلکہ جسٹس شوکت صدیقی تو آپ کو یاد ہی ہوں گے جن کے پاس جنرل فیض خود چل کر گئے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ نواز شریف کے خلاف آپ نے فیصلہ دینا ہے, اور جب انہوں نے کہا کہ میں فیصلہ نہیں دوں گا, نواز شریف کے میرٹ کے اوپر ان کا نہیں بنتی سزا, تو جنرل فیض نے کہا تھا کہ آپ تو ہماری 2 سال کی محنت ضائع کروا دیں گے, ہم تو نواز شریف کو جو ہے وہ ختم کرنا چاہتے ہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ قدرت کو دیکھ کے میں یقین کریں حیران ہوتی ہوں کہ وہ نواز شریف جس کو ختم کرنے کے لیے باجوہ صاحب آئے, فیض صاحب آئے, اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ آئی, اس وقت کے سیاستدان آئے, عمران خان نے کون کون سے الزامات نہیں لگائے, ان کی پارٹی نے مل کر ان کی کیریکٹر اسیسینیشن کی, سوشل میڈیا پر کی, لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ وہ جتنے لوگ نواز شریف کو ختم کرنا چاہتے تھے وہ تھے, اور نواز شریف ہیں. بہرحال جناب آپ ذرا سنیے جسٹس شوکت صدیقی کی بات بھی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. جس وقت ہم بھی بھگت رہے تھے ریفرنس, تو فیض امیر صاحب نے ثاقب نثار صاحب سے کہا جی ہمارے بندے کو فارغ کریں, تو انہوں نے کہا جی ہمیں تو کوئی ایشو نہیں ہے, اس میں آصف سعید کھوسہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ کچھ طرح کریں کہ ان کو ریکیوز کروا لیں, ہم ان کو فارغ کروا دیتے ہیں. یہ کیس کی تھوڑی روشنی ڈالیں, میں پورا سمجھا نہیں اس میں مظاہر نقوی کیسے آگئے. ریفرنس دیکھیں, ریفرنس ایک آیا تھا ان کے خلاف بھی مظاہر علی اکبر نقوی سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس تھا, اور اٹ واز ہیڈڈ بائی میاں ثاقب نثار. 2nd سینئر جج تھے اس میں اپنا آصف سعید کھوسہ صاحب, اور تیسرے جج تھے اس میں گلزار صاحب. تو وہ ایک ججمنٹ دی تھی آصف سعید کھوسہ صاحب نے کہ انہوں نے ایک بیل لی
کہ فیکٹس وہی رہے, پارٹی وہی رہی, صرف وکیل چینج ہوئے اور اس میں کچھ کرپشن کے ایلیگیشنز لگائے گئے تھے. کیس کون سا تھا وہ؟ یہ لاہور کے کوئی بیل کا تھا, وہ رپورٹڈ ججمنٹ ہے. تو اس میں جنرل صاحب کیسے آ گئے؟ میں اس کی بنیاد پہ ان کے خلاف ریفرنس بنا, وہ ریفرنس فیس کر رہے تھے. تو جنرل فیض حمید صاحب نے ثاقب نثار صاحب کو اپروچ کر کے کہا جی ہمارے بندے کو تو آپ فارغ کریں. تو انہوں نے وہ یعنی کہ ہمارے سے مراد مظاہر علی اکبر نقوی صاحب تھے. تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں تو باقیوں کو تو کوئی ایشو نہیں ہے, صرف آصف سعید کھوسہ صاحب سے. تو یہ وے آؤٹ ہے کہ آپ ان کو ریکیوز کروا لیں. ریزلٹنٹلی ان کو ریکیوز کروایا گیا سپریم جوڈیشل کونسل کے صاحب نے ریکیوز کیا. اور آپ کے خیال میں پھر ان کو جنرل فیض نے ان کو کہا اگر انہوں نے ریکیوز کر لیا, مان بھی لیا انہوں نے؟ یس, یہ ریکارڈ کی بات ہے یہ, اور کیونکہ ہم اس وقت خود بھگت رہے تھے. جی تو بات صرف یہیں تک نہیں رکتی. آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کہتے تھے کہ جو کوئی بھی پی ٹی آئی کے علاوہ کسی اور پارٹی کو سپورٹ کرے گا تو ان کو لوگ پکڑ کے گھسیٹیں گے, ان کو لوگ جوتے ماریں گے, ان کو لوگ رشتے دینے سے انکار کر دیں گے. آپ کو یاد ہے نا؟ اور آج وہ وقت ایک ایک جملہ, ایک ایک لفظ عمران خان کا کہا ہوا سچا ثابت ہو رہا ہے, مگر ان کے اگینسٹ. اور اب پی ٹی آئی کے لوگ جب باہر نکل رہے ہیں اور نکل کر لوگوں سے ووٹ مانگنے کی کوشش کر رہے ہیں تو لوگوں کے ہاتھوں وہ پٹ رہے ہیں. اس وقت سکرین کے اوپر آپ کو ایک ویڈیو نظر آ رہا ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کون ہے. جی یہ تحریک انصاف کے رہنما ہیں جن کا نام ہے فضل خان, اور ان کو لوگوں نے اس وقت مارا جب جو ہے یہ الیکشن کیمپین کے لیے باہر نکلے ہوئے تھے. بہرحال اس وقت سکرین کے اوپر یہ جو آپ کو 6 عمرانڈوز نظر آ رہے ہیں. بات یہ کہ اگر جسٹس مظاہر نقوی جو ہیں ان کے خلاف اگر جوڈیشل ریفرنس جو ہے وہ جاری رہ سکتا ہے, ان کا احتساب ہوگا ان کا استعفیٰ دینے کے باوجود بھی, تو پھر ان 6 عمراندار ججز کا احتساب بھی ہونا چاہیے تاکہ آنے والے وقت میں جو آپریشن کلین اپ پاکستان کے اندر ہو, جیسے آپریشن رد الفساد ہوا تھا, آپریشن ضرب عصب ہوا تھا, اسی طرح آپریشن کلین اپ ہونا چاہیے تاکہ جتنے بھی گندے لوگ ہیں, چاہے وہ سیاست میں ہوں, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر چھپے ہوئے ہوں, چاہے وہ عدلیہ کے اندر چھپے ہوئے ہوں, ان کا بالکل آپریشن کلین اپ ہونا چاہیے. آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے کہ آپ میری اس بات سے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں کرتے, ورنہ ہر آنے والا جو کوئی نہ کوئی جج ہوگا وہ کسی نہ کسی پارٹی یا کسی نہ کسی سیاستدان کی دھونس میں آ کر یا اس کی سپورٹ میں آ کر کوئی نہ کوئی غلط فیصلہ ضرور کرتا رہے گا. اور اب جناب جاتے جاتے آخری خبر یہ کہ عمران خان اسرائیل کے ٹاؤٹ تھے اور پاکستان کے اندر خانہ جنگی کروانا چاہتے تھے. اس کے کچھ چیزیں اور کچھ شواہد آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں, لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ تحریک انصاف اور اسرائیل کا جو ایک پلان تھا وہ پکڑا گیا ہے, جو اصل میں ہمارے اداروں کو پتا تھا. اسرائیل نے تحریک انصاف کو سامنے لا کر خیبر پختونخوا کے ذریعے ایک گھنونا شیطانی منصوبہ تیار کیا تھا. عمران خان ہر صورت پاکستان کے اندر خانہ جنگی کروانا چاہتے تھے. اسرائیل خان صاحب کی پشت پر کھڑا تھا, اور کس طرح سے عمران خان نے یہ شیطانی منصوبہ تیار کیا تھا اس کے بارے میں ایک ویڈیو ہے جو میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں. آ گئی اور انہوں نے پھر ٹی ٹی پی کو کہا کہ آپ پاکستان اب واپس جائیں, تو یہ ٹائم تھا کسی اور دجال کے انٹرنی کی دوبارہ جرت نہ ہو. جی تو جناب یہ تھا آج کا ویڈیو. باری ہے جی آپ لوگوں کی. آئیے کامنٹ سیکشن میں اور مجھے بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آئندہ پاکستان کے اندر آپریشن کلین اپ کی ضرورت ہے یا نہیں, جتنے بھی عمراندار ججز ہیں ان کا احتساب ہونا چاہیے یا نہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جسٹس ٹرکا والی سرکار کے بعد جسٹس اعجاز الاحسن یا حسن جو ہیں ان کے بعد اب اگلا استعفیٰ کون سے والے جسٹس کا آنے والا ہے, اور آپ کو عمران خان کا کیا مستقبل نظر آتا ہے؟ ہائی روفیا سے لے کر شیخ رشید کے واجد خان صاحب کا مستقبل بڑا تابناک ہے جی, سے لے کر شہباز گل کے ہائے ہائے سے لے کر اب تک اور آگے فیوچر میں آپ کیا کچھ دیکھ رہے ہیں, اور آپ میری کس بات سے اتفاق کرتے ہیں اور کس بات سے اتفاق نہیں کرتے ہیں. آپ جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں کمنٹ سیکشن میں آئیے, شیئر کیجیے, پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.